बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की जो एक्टिविटी है वो तेज़ होना शुरू होगी, लेकिन उसके साथ साथ तुंदो तेज़ बयान का सिलसिला जो है वो भी जारी है। रावलपिंडी में आज बात की है मरीम नवाज ने वकला कन्वेंशन से और उनका ये कहना है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। अक़लियती फैसला ही नहीं होता तो उसको मानना कैसा। इसके अलावा जी बात करेंगे इंटरबैंक में डॉलर जो है वो मजीद तगड़ा हो गया है, 288 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच गया है और साथ साथ IMF के साथ मुआहदे में पाकिस्तान को भी मुश्किलात दरपेश हैं। हालांकि सऊदीया और अमारात से फंडिंग के बाद भी जो है पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिल पाया है। टाइम मैगजीन ने कुछ और टाइम मैगजीन के मजमून के निकात जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खान साहब को अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है इस पर भी होगी बात। कुछ कौमी के रुकन मोहसिन दावड़ ट्वीट किया, मेरे ख्याल में उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, फिर बाकायदा जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फैसले के हवाले से, क्योंकि फैसले जो कल का फैसला आया था उस पर रिएक्शंस का सिलसिला अभी भी जारी है। मोहसिन दावड़ साहब ने ट्वीट में ये लिखा है कि चीफ जस्टिस के खुला जुडिशल एक्टिविज्म से अदालत की साख बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ज़ाती जागीर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मजीद भी उन्होंने बात की है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी? वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, तो इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे टाइम पे? बड़ा मासूम सवाल शुरू में ही। मेरे ख्याल से तैयारियां तो जोरों शोर से हो रही है ना, लेकिन मरियम साहिबा के बयानात पे भी आएंगे हम, लेकिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना है यकीनी तौर पे। जब वो अक़लियती फैसला है या अक्सरियती फैसला है ये बहस अलग है। जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन को आई हैं उस पर तो उसे अमल दरामद करना है और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई ऊपर नीचे करने की बजाय बाकायदा जो है इसका आगाज़ कर दिया एक्टिविटी का। जो भी होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो कागजात नामजदगी जमा कराना है, उनकी स्क्रूटनी है, वापस लेना है, वोटर लिस्ट है, ये सब कुछ जो है सिंबल अलॉट करने हैं वगैरह वगैरह, उस अमल का आगाज़ तो हो गया है। लेकिन हतमी तौर पे इलेक्शन होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, यही सवाल था, ये है असल बहस। तो इसके हवाले से दो पार्टीज़ हैं। अब एक तरफ पूरे का पूरा हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमत इटसेल्फ है और मीडिया का भी एक मेजर चंक जो है वो उनकी तरफ है। दूसरी तरफ PTI है, PTI का सोशल मीडिया है, PTI के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो हैं। तो ये युद्ध जो है ये मेरे ख्याल से इसका आगाज़ तो हो गया है। अब ये किस अंजाम को पहुँचेगा ये ज़रा फैसला करना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन ये युद्ध पड़ेगा ज़रूर। ये मैच पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि अब आप ज़रा देखते हैं कि उस फैसले के बाद से अब तक क्या हुआ है। उस फैसले के बाद फौरी तौर पर काबीना ने उसको मुस्तरद किया बग़ैर किसी ताख़ीर के। इधर फैसला अनाउंस हुआ और उधर उनका रिएक्शन आ गया। उसके बाद कौमी असम्बली ने भी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये एक अक़लियती फ़ैसला है, ये अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता। फिर हमने सुना कि गुफ्तगू हुई कि जनाब रेफरेंस भेजा जाएगा इनके खिलाफ, जो चीफ जस्टिस साहब हैं और जो उनके 2 फेलो जजेस हैं। नवाज शरीफ साहब ने अब लॉजिक जो है वो तो किस चीज़ की मुतकाज़ी है वो अगर हम कहेंगे तो पार्टीजन लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नाज़रीन के सामने सारे हालात रख देते हैं कि जो कुछ भी हुआ है। आपने अभी मोहसिन दावड़ का जिक्र किया था, वो हमेशा हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, आपको पता है। स्टेड फास्ट लीडर हैं वो, मज़ामती लीडरशिप का टाइटल है उनका। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब इस फैसले से बुलडोज़ करने की कोशिश की गई है और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फ़ैसला नहीं है। अब आ जाएँ आप जनाब वापस, हम चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी तकरीर की थी, काबीना की इजलास की सदारत भी की थी। उन्होंने आज फिर तकरीर भी की है और एक स्पेशल सेशन हुआ है पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स का, उसमें भी उन्होंने और एक और जो स्पेशल बात थी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की, उसमें यह कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा वर्चुअल TV के ज़रिए उसमें शिरकत भी की है। नवाज शरीफ साहब कल भी इसको यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जुडिशरी के लिए, इसलिए उनको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड थे, लेकिन उनको ये हक ज़रूर है क्योंकि वो डसे हुए हैं इसी किस्म की इसी नौयत के फ़ैसलों के। कल भी हमने जिक्र किया था, परसों भी किया था, फिर करेंगे और भी करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी, कि जो केस पनामा से शुरू हो के अकामा पे ख़त्म हो, उसके भी फ़ैसले की गनगर्ज बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही है। उससे पहले भुट्टो साहब वाला फ़ैसला, फिर और बहुत सारे फैसले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल काफ़ी वोकल, जी वो भी आजकल बोल रहे हैं।
تو انہوں نے کیا کہا اس پہ ہم تو بعد میں آئیں گے، لیکن 2-3 باتیں جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو اپنے جو زخم ہے وہ تازہ ہو گئے ہیں. ہاں مطلب آج اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک تو الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے، اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ 75 شہروں میں ہم آج یوم تشکر منائیں گے. لاہور میں بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لبرٹی میں، ان کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے ایک اکٹھ کرنے کی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ یوم تشکر آپ کاہے کا منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی مرضی کی عدالت نے آپ کا مرضی کا فیصلہ دے دیا ہے، یا اس فیصلے سے صرف آپ کو ریلیف ملتا ہے، آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے، باقی میجورٹی جو ہے سیاسی جماعتوں کی، سیاستدانوں کی، قومی اسمبلی کی، ان سب کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، ان سب کو یہ فیصلہ دکھائی دیتا ہے کہ آئینی نہیں ہے. تو اگر تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو بالکل ضرور کیجیے. خان صاحب کو سیلیبریشن سے تو کوئی روک نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الجزیرہ کے انٹرویو میں پھر آج جناب باجوہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، چونکہ ان پر بہت تنقید ہوئی یہ کہنے کے اوپر کہ آپ یکسر لٹھ لے کے باجوہ صاحب پہ دوڑ پڑے ہیں، لیکن آپ نے باجوہ صاحب کی تعریفیں بہت کی ہوئی ہیں. تو آج انہوں نے اپنے بیان میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی اور یہ کہا ہے کہ دیکھیں شروع میں تو ان کے ساتھ بڑی اچھی بن رہی تھی ہماری، لیکن بعد میں ذرا گڑبڑ ہو گئی، اور فورن پالیسی کے حوالے سے تو پہلے ابتدا میں وہ ہمارے ساتھ تھے، پھر وہ ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن جو اس میں انہوں نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، اس پر مجھے اعتراض بھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے ناظرین کے لیے. جو افغان جہاد تھا وہ کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا اس وقت کی حکومت کا، اس وقت کی اشرافیہ کا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا. آپ ایک جملے سے اس کو یکسر اٹھا کے رندی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. دوسرا تھا وار آن ٹیرر. آپ یاد کیجئے وہ سما جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ مرغلہ کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے ہیں اور بس ہمارے نیوکلیر آرسنل پہ قبضہ کرنے والے ہیں. یہ اس حوالے سے دونوں باتیں جو میں نے کی ہیں آپ اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ لگا سکتی ہیں. اور صرف لفظوں سے اس سب کچھ کو انڈو کر دینا یہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے. اسی لیے پھر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ان کو لا کے یہاں بسانا چاہتے تھے، آپ تو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے یہاں، کسی نے آپ کا نام طالبان خان رکھ دیا اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا مریم صاحبہ نے بھی آج بڑی امپورٹنٹ جی اس طرف آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے ہم اگر آپ اجازت دیں تو پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اگر ہم نپٹا لیں تو پھر آ جاتے ہیں. 2-3-4 باتیں اس کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے. جی انہوں نے الیکشن کے ریلیٹڈ بات کی. انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو نے فریق بننے کی درخواست کی تھی عدالت صاحب سے، انہوں نے مانی نہیں ہے. اور ایک بات جس کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا لیکن یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے اور JUI کے وکیل کو نہیں سنا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ آپ اسد عمر کو بلا کے سن لیں؟ صحیح دیکھیں نا، جب آپ سیاسی پارٹیوں کو سن ہی نہیں رہے ہیں تو وائی ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ ججز جنہوں نے ریکیوز کر لیا تھا، خود سے اس بینچ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ دوبارہ اس بینچ میں آ گئے. وہ ان 6 میں بھی آ گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. ان کا ہم نے کل ایک قرارداد منظور کی تھی اس فیصلے کے خلاف، اور کل ہم ایک اور کریں گے. تو یہ طے ہو گیا کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے انہوں نے یہ فیصلہ یکسر مسترد کر دیا ہے. صحیح ہے. مریم صاحبہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کابینہ کے اجلاس کا اس کو مسترد کرنا جو ہے اس سے بات بنتی نہیں ہے. میرے خیال میں آگے بھی کچھ فردر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. مریم صاحبہ نے آج بھی کافی دھواں دار تقریر جو ہے وہ پنڈی میں کی ہے، وکلا کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات، اب میں تو اس جملے کو اسی طرح سے سمجھی ہوں، اگر آپ بھی اس پر جو ہے وہ میری رہنمائی کر دیں، کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اسے ماننا کیسا؟ یہ تو صاف، یہ اسٹیٹمنٹ سے تو لگ رہا ہے کہ مریم بیبی جو ہے وہ صاف انکاری ہیں، الیکشنز نہیں ہو رہے 14 مئی کو. دیکھیں یہ بات مجھے حیرت ہے کہ یہ بات آپ نے پارلیمنٹ کی اس قرارداد سے کیوں نہیں سمجھی. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے جو بیانات دیے اس سے کیوں نہیں سمجھی. مجھے حیرت ہے کہ یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ کیوں نہیں آئی جو نواز شریف کی تقریر جو ہے لائیو دکھائی جا رہی تھی. ان سب میں بھی یہی بات بہت سب تو ہوئی نا اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہم ٹکٹس بھی دے رہے ہیں. نہیں میں آ رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. ہاں اس کو اسٹرینتھن کیا ہے، اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اسٹرینتھن کیا جس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ حکومت وقت جس نے یہ مشینری دینی ہے، جو مین پاور دینی ہے، ہیومن ریسورس دینا ہے، فنڈز دینے ہیں، وہ تو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اب آ جائیے جناب مریم. تو بخاری صاحب یہ پھر اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو
کرماس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کہنے لگی تھی لیکن ہم نے کرماس میں میرے خیال میں سب کچھ اس میں کور آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا آپ کس کس کے خلاف کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ مسئلہ ہو پرائم منسٹر کے خلاف کریں گے, بینظیر کے خلاف کریں گے, سوری مریم نواز کے خلاف کریں گے, بلال بھٹو کے خلاف کریں گے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف کریں گے, کس کس کے خلاف کریں گے. لیکن وہ بھی پاسبلٹی بھی ہے اور آپشن بھی ہے. ٹھیک ہے. لو جی, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران کے پیچھے سے 3-4 ججز ہٹا دیں تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اٹس اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. یہ معمولی بیان نہیں ہے. لہٰذا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کاروں کی وجہ سے یہ اقتدار تک پہنچے تھے اور اب یہ عدلیہ کے سہولت کاروں کی وجہ سے دوبارہ اقتدار پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. بڑی خوفناک بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی مقبول ہوتے ہیں, جس کا دعویٰ خان صاحب کرتے ہیں, ان کو کسی ساکر نثار, جنرل باجوہ یا فیض حمید کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بغیر جو ہیں وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. اشارہ ان کا اپنی طرف تھا کہ ہم الیکشن جب جیت کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ لوگ نہیں تھے. اینی وے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین جس طرح کہتا ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. یہاں پر ایک بات جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے قمر دلشاد صاحب سے اس کی بات کر لیتے ہیں. نہیں, ابھی تو بڑا ابھی اب رک جائیں. تو وہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو پروویژن ہے کہ چاروں اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے, یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پروسیجرل ڈیسیجن ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے کہ کیا ہے؟ اور پھر اگر پہلی الیکشن ہو جاتا ہے پنجاب میں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر اگر پنجاب میں کوئی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر جب باقی جگہوں پہ الیکشن ہوں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب وہیں سے میرے خیال میں آغاز کر لیتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا, کیونکہ ایک بریک پر ہمیں جانا پڑا تھا. مریم نواز صاحب نے کچھ سہولت کاروں کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے, دیکھیں کچھ اور اہم باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. جی, وہ دو باتیں اس حوالے سے کرنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ میرا خیال یہ تھا یا تاثر ایسا بن گیا تھا کہ شاید تمام وکلا جو ہیں پاکستان کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, لیکن یہ آج کا جو ان کا کنونشن کا خطاب ہے اس سے لگا کہ نہیں, شاید میرا خیال ہے سارے نہیں ہوئے ہیں, کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ چارجڈ بہت تھے. اگر آپ نے وہ دیکھا ہے لائیو کوریج تو آپ کو پتہ چلے گا. جی, مریم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس فیصلے کو ججز کی اکثریت نہیں مان رہی اس کے بارے میں توقع رکھی جا رہی ہے کہ پوری قوم مان لے اس کو. بات تو ڈھنگ کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس عدلیہ نے کسی ڈکٹیٹر کو بھی نااہل کیا آج تک, کہ صرف الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی فارغ کیے ہیں جب بھی کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی فارغ ہوئے, آپ کو پتہ ہے راجہ اشرف فارغ ہوئے, آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب فارغ ہوئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ بزدل ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو کالا ڈبہ اوڑھ لیتے ہیں. ابھی ہم دکھا رہے ہیں وہ چارجڈ ہے کافی. نہیں, وہ جو یقینی طور پہ وہ مطلب ان کا ریسیپشن دیکھ لیں آپ جو وہاں پر ہوا ہے آج. میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ وکلا کی جو کلاس ہے, جو وکلا ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ بلا وجہ ویسے ہی شامل واجوں کی طرح نہیں شامل ہو جاتے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی کاز, کوئی نہ کوئی نظریہ, کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ضرور ہوتی ہے. تو یہ آج کا منظرنامہ, میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری بات کو ثابت کرنے کے لیے پروڈیوسر صاحب نے یہ فوٹیج دکھا دی ہے. دوسری وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جو عمران خان صاحب جو ہیں, جو اپنے آپ کو اتنا نڈر اور اتنا بہادر آدمی قرار دیتے ہیں, وہ جب نکلتے ہیں تو خواتین کی طرح سے کالا برقع اوڑھ لیتے ہیں. یہ ہے تو کامنٹ بلو دا بیلٹ, میرے خیال سے انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن ہے حقیقت, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ جناب جنہیں ضمانتیں مل رہی ہیں, کسی کو 2 گھنٹے بعد, کسی کو 2 دن کے بعد, کسی کو میکسیمم 4 دن کے بعد, وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو رہے ہیں. وہ کہتی ہے کبھی ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, کئی مہینوں کی کاٹی ہیں, سالوں میں بھی کاٹی ہیں کچھ لوگوں نے, لیکن کوئی بھی بہت عمل ہو رہا ہے, نہ رویا کوئی اور نہ ہی کوئی روتے ہوئے نکلا ہے. یہ میں اس لیے یہ بات کر بھی رہا ہوں, ورنہ مجھے ان کا بیان یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جس کو ہم سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے, جس کو ہم دکھا نہیں سکتے, وہ بیان ہمیں بھی نہیں دینا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ دکھایا جا رہا ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ کی تاریخ میں توہین تب نہیں ہوئی جب فواد چودھری صاحب نے ٹرک کا ذکر فرمایا تھا, وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی, یاد ہے نا آپ کو. پھر وہ کہتی ہیں کہ سو موٹو ایکشن لینا تھا تو تب لینا تھا جب یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے وہ ان کے جذباتی ہونے کا بھی کافی مطلب ہے, تمسخر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اس کو لے کے انہوں نے کافی ساری مثالیں دی ہیں کہ آپ جج صاحب, چیف جسٹس صاحب تب کیوں نہیں جذباتی ہوئے,
جب وہ پناما میں سے کاما نکلا تھا، بہت سارے حوالے انہوں نے دیے. میرے خیال سے بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ یاد رکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول ہیں، آصف زرداری نہیں ہے، وہ کو چیئرمین ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں مانتے ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے، لیجئے جناب کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی انصاف کا ادارہ ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی تو ہم کیسے مان لیں. وہی بات جو مریم نے بھی کہی ہے، نواز شریف نے بھی کی ہے. تو پھر بخاری صاحب اس میں تو پھر وہ کوئی نہیں رہ گیا نا، ادارہ تو متنازع ہو گیا. مطلب جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئیں گے، دیکھیں نا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نے مشرف کو 11 سال تک حکومت کرنے کی اجازت دی. ٹھیک بات ہے، یہ ایسا ہی ہوا تھا. نہ صرف یہ بلکہ آئین میں ترمیم کرنے کا 3 سال تک جو حق ہے اس کی، تو جس سے بات کرے وہ ہنستا ہے آگے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے طاقتور اداروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ اپنے آپ کو آنسریبل نہیں سمجھتی پارلیمنٹ کے سامنے بھی. ٹھیک ہو گیا. عمران کو مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے آج کل سارے مسائل ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کہاں تھا جب فریال تارپور کو ہسپتال سے گھسیٹ کے ICU سے گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت جذباتی کیوں نہیں ہوئے چیف جسٹس صاحب. تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کافی کچھ آج اس کے اوپر کہا ہے. دوسرے اداروں کے لوگ ضد پر اتر آئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے. آپ تیاری پکڑو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست کیسے کرتے ہیں. یہ دھمکی ہے. صحیح. اچھا، کچھ کیسز کی بات کر لیں. میرے خیال میں عمران خان کو پھر جو ہے وہ کافی ریلیف مل رہے ہیں، پیشیوں پہ ریلیف ہو رہے ہیں، کیسز پہ ریلیف ہو رہے ہیں. پھر ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کی اگر بات کر لیں تو عمران خان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. تو میرے خیال میں جو یہ سلسلہ ہے وہ، دیکھیے گزارش یہ ہے جو قابل اعتراض بات ہے کہ PTI ریلیف کچھ لینے جاتی ہے اور واپسی پہ ریلیف کی گٹھڑیاں اٹھا لاتی ہے. اچھا، یہ ان کی ضمانت منسوخ ہونے کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی جو ان کے سامنے گئی تھی، مگر جج صاحب نے وہ تو یعنی یہ تھی کہ ان کی ضمانت کینسل کیوں ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے سارے کیس کا برکت نکال کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے نہ اسٹیٹ بینک نے کہ کسی کا آپ نے بیان ریکارڈ کیا ہے، نہ اسٹیٹ بینک نے کہیں کوئی چارج کیا ہے. یعنی ان کی گفتگو کو اگر میں یہاں دہرا دوں تو یہ لگے گا فارن فنڈنگ کا کوئی کیس تھا ہی نہیں. ہاں، وہ تو لگ رہا ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے، اس کو آپ جسٹس کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے؟ یعنی اس کی بے پناہ تفصیل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. میں اگر چاہوں تو اس کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی ہمیشہ ہمیں قلت پڑ جاتی ہے. کل جو ٹائم میگزین کو لے کے PTI جو ہے وہ جشن منا رہی تھی، مٹھائیاں بٹیں، اس کے اوپر کہکے لگے، اس کے اوپر فلیکسز لگا کے ٹریکٹر ٹرالیز کے اوپر وہ بتایا گیا کہ دیکھیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا مقبول ترین آدمی ہے. تو جو باقی اس پہ بھی بالکل ہمیں بات کرنی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ذرا کچھ اگر آپ تفصیلات دے دیتے کیونکہ امپورٹنٹ ہے یہ. دیکھیں نا، عدالت کا کہنا تھا کہ FIR میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں. عمران خان نے تو کسی ایک بھی کیس اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کیس اڑا دیا ہے بھائی. ہاں، اب یہ وہ والا کیس تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ خطرے کی تلوار خان صاحب 3 کیسز اوپر لٹک رہی ہے. فارن فنڈنگ میں جب فارن فنڈنگ کہتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے PTI والوں کو، خاص طور سے چند لوگوں کو. یہ تھی ہی فارن فنڈنگ. اس کو ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اسی جوڈیشری نے اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے ممنوعہ فنڈنگ سے. اٹ واز فارن فنڈنگ، اٹ از فارن فنڈنگ. اینی وے، میں نے کہا نا 3 خوفناک کیسز ہیں، فارن فنڈنگ، ٹیرین اینڈ توشاخانہ. انہی 3 عدالتوں میں خان صاحب پیش ہو کے نہیں دیے اور نہ ہوں گے. تو ریلیف تو ان میں بھی مل رہا ہے، ریلیف مل رہا ہے، بس کہ گھر بیٹھے رہو تم اسی. اینی وے، میں ذرا ٹائم میگزین پہ آنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا مچل رہا ہے. اب میں نے وہ بریک کے بعد آنا ہے کیونکہ میں نے تھوڑی زیادہ تفصیل آپ سے پتہ کرنی ہے اس کی. چلیے، جیسے آپ کی مرضی. تو لے لوں پھر میں بریک لے لیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر اب مطلب دیکھیں نا، مجھے تو وقت چاہیے اس کے لیے. نہیں، میری بات سنیں، آج آپ نے وہ والا جملہ نہیں بولا نا، وہ میں مس کر رہی ہوں. اس لیے آپ ہمیشہ جب اس طرح کے ریلیف ملتے ہیں نا خان صاحب کو تو کہتے ہیں خان صاحب عدالتوں کے لاڈلے ہیں، تو آج آپ نے بولا نہیں ہے. دیکھیے، لاڈلا کہنے کی تو اب ضرورت باقی نہیں ہے. اچھا، ضرورت ہی نہیں ہے. لاڈلا تو وہ یعنی تسلیم کیا جا چکا ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں، جتنے بھی یعنی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. میں نے آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ ضمانت لینے جاتے ہیں، ایک کیس میں آپ کو 5 کیس میں ضمانت مل جاتی ہے. لیکن تو اور لاڈلا پن کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے سنگین کیسز میں آج تک پیش نہیں ہوئے ہیں، سال ہو گیا آپ کو. پہلے تو آپ کے پاس چلیے ایگزمپشن تھی، اب تو نہیں ہے. تو یہ لاڈلا پن ہی ہے نا سارا کچھ. تو یہ اصل میں اس لاڈلے پن کی وجہ سے بڑے خوفناک کیسز، جیسا میں نے آپ کو کہا ٹیرین خان کا کیس جو ہے یہ بھی بہت خوفناک کیس ہے.
یہ خان لگا دیا آپ نے خود ہی صاحب. نہیں، اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے، اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے. خان صاحب مانے نہ مانے آپ نے خان لگا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ میں بہت محتاط تھا، میں اوائڈ کر رہا تھا اس موضوع کو. آپ نے مجھے پھر گھسیٹ لیا اس کے اندر، لیکن میرے خیال سے کہ اب مجھے ایک جملہ تو کیا ہی لینے دیں کہ اب تو آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے کیسز ابھی عمران خان صاحب پر بننے ہیں، کون سے کیسز ابھی رجسٹر ہونے ہیں جن کے لیے ریلیف لے کے عدالتیں منتظر بیٹھی ہیں کہ خان صاحب آئیں بھی نہ ہمارے پاس. یہ حال ہو گیا ہے. یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اپنی پارٹی ایفیلیشن سے اٹھ کے بڑھ کے فیصلے کرنے چاہیے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ججز کی فیملیز کی جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہاں پہ بریک لینا جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے معیشت کے حوالے سے. ڈالر جو ہے مسلسل اوپر چلا جا رہا ہے، IMF سے معاہدہ ہونے کو نہیں دے رہا، اور ٹائم میگزین نے بھی کچھ معیشت کے حوالے سے انکشافات کیے. اس لیے میں نے اس کو آخری وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا کیونکہ ہمیں معیشت پر بات کرنی ہے، اور ٹائم میگزین کے جو انکشافات ہیں وہ بھی معیشت کے حوالے سے ہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بیچ کی بات کرنی ہے ہمیں معیشت کے حوالے سے، اور معیشت کی اگر بات کی جائے تو معیشت یقیناً جو ہے مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اگر آپ کی کرنسی کے اپوزٹ جو ہے ڈالر مزید تگڑا ہوتا جائے، اور ایسی صورتحال ہے. ڈالر جی 288 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت. دوسری طرف اگر IMF کے معاہدے کی بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے میچور ہو جاتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے پاکستان کا IMF کے ساتھ، تو بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن وہاں پر بھی بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں. حالانکہ سعودی عربیہ اور امارات نے جو ہے وہ فنڈنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے. 2 ارب کی فنڈنگ سعودی عرب نے، 3 ارب ڈفرنٹ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی IMF کی تسلی جو ہے وہ ہو کر نہیں دے رہی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ IMF جو ہے ہمارے گردن تو پکڑی ہوئی ہے اس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے جو اس کے اہتمامات کرنے تھے اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری گردن جو ہے وہ اس IMF کے سکنجے سے نکل جائے گی. مثال کے طور پہ چین نے $2 ارب اور دے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا پارلیمنٹ کے فلور پر، اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے 70 کروڑ ایک دفعہ ڈالر اور 80 کروڑ ڈالر ایک دفعہ ہی دیے. ہم اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتا چکے ہیں. اور ایک اور احسان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا 2 سال کے لیے فکس ڈپازٹ تھا اس کا رول اوور 2 سال کے لیے اور کر دیا انہوں نے، کہ وہ بھی واپس نہیں مانگ رہے وہ. تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے صرف چائنا کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو کمٹمنٹ ہے $2 ارب کی، وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اچھا انڈیکیٹر دے دیتا ہوں کہ اس وقت ولی عہد جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو شاہی دعوت نامہ بھیجا ہے کہ وہ عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب آئیں. وہ 1 ہفتہ وہاں گزاریں گے. یہ کس کو میسیج دیا ہے، یہ اس کی تفصیل کسی وقت بعد میں کریں گے ہم. لیکن اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی گڈ ول جو ہے وہ پلڑے میں رکھ دی ہے شریف فیملی کے. یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان میں جو برسر اقتدار شہباز شریف صاحب ہیں ایز پرائم منسٹر، ان کے پلڑے میں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جس $2 ارب کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سگنل انہوں نے دے دیا ہے، شاید وہ اس ملاقات کے دوران، اس عمرے کی دعوت کے دوران یا اس کے فوری بعد پر وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. دوسری امید ہے ہمیں UAE سے. UAE ہے بھی ہمارا ایک ایسا پارٹنر رہا ہے جس نے جب کبھی ہم پورے اکنامک کرنچ میں گئے ہیں انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب 10 اپریل کو جائیں گے امریکہ کے لیے، لیکن وہ جانے سے پہلے UAE کا دورہ بھی کریں گے. تو یہ جو 2 ذکر آپ نے کیے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں ریلیف کی توقع ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ یقینی طور پہ ریلیف ہمیں مل جائے گا. ایک کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو ہمارے حالات جو ہیں، کچھ تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اکنامک پھندا ہمارے گلے میں ہے، اور کچھ ہم کہہ کے بھی، مثال کے طور پر ہم نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. کچھ ایسے غیر ذمہ دار عناصر ہیں PTI میں جنہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا بن گیا ہے. میں نام لے دوں اگر آپ اجازت دیں. اسد عمر نے بھی یہی کہا، فواد چودھری نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوتا نا بخاری صاحب، میرے خیال میں انہوں نے کیا بھی بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم آج اب آ جاتے ہیں ہم اس انٹرویو کی طرف جس کے شادیانے بج رہے تھے کل سے، چاہے وہ فواد چودھری تھے، شیریں مزاری تھی، زرتاج گل تھی، یا خود عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی تھے، کہ وہ دیکھو انہوں نے مقبول ترین آدمی جو ہے قرار دے دیا ہے. اس میگزین نے کچھ جو ارشادات مزید فرمائے ہیں وہ اگر ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت عمران خان نے تباہ کی. کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے یہ، شک نہیں ہے.
امریکی جریدے نے ناقص پالیسی عمران خان کی ناقص پالیسی کو بے نقاب کر دیا. عمران خان حکومت میں معاشی بحران پیدا ہوا, کوئی ایک وزیر خزانہ نہیں ٹک سکا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اقتصادی بہتری کی بجائے اقربا پروری پروان چڑھتی رہی. خوفناک چارجز ہیں بی یہ تینوں بڑے خوفناک چارجز ہیں. ٹیرین کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کیونکہ اسی میگزین نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے والد ہیں ٹیرین کے. یہ بھی بہت خوفناک بات ہے, آپ کو پتہ ہے, یعنی بقول مریم کے کہ یہ وہ بات ہے جو خان صاحب سے نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان ایکسٹریمز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے, چاہے یہ اس طرف کا دھڑا ہے چاہے اس طرف کا دھڑا ہے, کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. ہمیں اپنے بیانات, ہمیں اپنے اقدامات جو ہیں وہ اس احتیاط سے لینے چاہیے کہ ہمیں واپس مڑ کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وضاحت یا پھر مزید تفصیلات اس کو کہیں گے, ٹائم میگزین جو جریدہ ہے اس کے جو یہ مضمون کی ہے, اس کے آنے کے بعد کچھ کنفیشنز بھی آپ دیکھیے یہ چیزیں اگر یہ چیزیں جی واقعی ہمارے دور میں کوئی وزیر خزانہ نہیں ٹکا, یہ چیزیں اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں کہی ہوتی نا ٹائم میگزین نے, تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے وہ قیامت برپا کرنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو کیش نہیں کیا ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون نے یا پی پی کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے, ان کی ناکامی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ جو چیز ہے وہ ان کی اسٹرینتھس میں نہیں آتی ہے. نہیں, مگر یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک مضبوط مد مخالف کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کم از کم وہ سارے ویپنز تو آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس ہیں. تو سوشل میڈیا کو اسٹرانگ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مواد ہاتھ آیا ہو اور ایک لفظ ان کی طرف سے نہیں ہے. ابھی تک آپ نے کسی مسلم لیگ کی زبان سے باتیں سنی ہیں؟ تو ہمیں اسی لیے تو وہ پھر قرار دے دیتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. حالانکہ ہم نے خان صاحب کی بھی بڑی حمایت کی ہوئی ہے, لوگوں کو یاد نہیں رہتی. خان صاحب کو ایماندار آدمی میں نے ڈکلیئر کیا, اس کے باوجود کہ انہوں نے خود ثابت کیا کہ میں نہیں ہوں. ہم نے بہت تعریفیں کی خان صاحب کی. تو یہ آپ کی طرف سے کنفیشن آ رہا ہے آپ کی, میں نے غلط کہا تھا پہلے. نہیں, وہ مجھے اس لیے کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج میں کمی نہیں آتی کسی صورت بھی. انہوں نے گالی دینی ہوتی ہے, وہ نام لکھ لیتے ہیں 4 5 6 اور گالیاں شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پروگرام دیکھیں گے, آدھا سیگمنٹ جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے, آدھا جو ہے ہمارے پر لاٹھی چارج کر رہا ہوتا ہے. کیا کیا کہتے ہیں آپ نے تو پڑھا ہی ہے, اس لیے اس کی. جی ہاں, تو اصل میں جس اوقات کے وہ خود ہیں, چونکہ وہ خود لفافوں پر پلتے ہیں, وہ خود دہاڑی دار ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی دہاڑی دار ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. اور بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کے پی کی خبر شامل کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر کے پی گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر سوشل میڈیا. آج میں آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ دیتا ہوں کہ آج کے پی کے کی حکومت نے 5000 پی ٹی آئی کے ہائرڈ میڈیا ہینڈلرز کو سیک کر دیا. اچھا, یہ دیکھیں ٹیکس منی سے, لوگوں کے ٹیکس منی سے ہو کیا رہا تھا. تو ہم تو بولتے نہیں ہیں اس کے اوپر, ہم جان بوجھ کے اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسے کامنٹ, ورنہ ان کو آئینہ صرف دکھانے کی ضرورت ہے ایسے کر کے. یعنی آپ آئینہ دکھائیں, ان کے بد شکلیں اس آئینے کے اندر دکھائی دیں گی. بڑے آرام سے بیٹھ کے میڈیا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے تنقید کر دیتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کر کے دکھائیں, پھر میں مانوں ان کو کہ بڑے بہادر بھی ہیں اور بڑا ان کے پاس یعنی ایسا مواد ہے کہ ہم شرمندہ ہوں. تو وہ مجھے معلوم ہے ان کی اوقات کا, سب کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اچھی بات جو ہے اس کا تذکرہ نہ کیا تو بڑی زیادتی ہوگی کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو کہ متنازع ہے, جس کے اوپر ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کرانے کا ہے, ہم بالکل الیکشن کرائیں گے اور فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے. دس از اے پازیٹیو تھنگ. میرے خیال سے الیکشن سے مفر کسی کو ممکن نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتا تھا, جو کنور دلشاد صاحب ہیں, کہ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ آئین میں نہیں تو کم از کم یہ رولز میں ہے کہ 4 اسمبلیوں کے اور ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. اگر اس کے اوپر یہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کے ذریعے اتحاد کر لیتے تو ملک کو اس ٹرمائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا, اور حالات میں جو کشیدگی ہے
یہ نہ ہوتی اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی تھی. لیکن سب چونکہ میں نہ مانوں, یہ میں نہ مانوں والی ایک بڑی تاریخی مثال ہے. میں کسی وقت آپ کو آف ایئر سناؤں گا, پھر آپ ہی سے پوچھوں گا کہ کیا یہ آن ایئر سنا دینی چاہیے کہ نہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہاں کیونکہ وہ میں نہ مانوں کہ اس میں موڈ میں ہے, اس لیے کوئی بات مانیں گے تو نہیں. اور یہی میسج ڈاؤن دا لائن جاتا ہے ان کے ورکرز کو بھی کہ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ غلطی کرتے ہیں, کرے جائیں چونکہ میں چاہتا ہوں. تو یہ جو رویے ہیں اس سے بھی نقصان پہنچے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اکانومی ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم جسٹیفائی اس کو کریں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے. لیکن یہ پوتڑے جو پہلے پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اپنے بیانات میں کرتی تھی, وہ اب ٹائم میگزین نے آئینہ دکھا دیا ہے. یہ آپ کے سامنے, مطلب اس پہ مہر جو ہے یہ میں نے اور آپ نے گھڑا نہیں ہے, یہ چھپا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج بھی جو ہے وہ اس کا بھی کچھ ذکر, میں وہی کہی تھی کہ وہاں سے کچھ کنفیشنز آنے کی امید ہے کہ ہاں جی واقعی ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. خان صاحب, اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے, ان کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. چلیے ٹھیک, بہت شکریہ بھائی صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جائے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.